कोलंग टाउन में स्ट्रीट लाइट्स वो हम लगाएँगे। फिर हम यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर का एक क्लब वो बनाएँगे। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमारा मुहाफ़िज़ ग्रुप के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने बिला मशरूत हमायत का ऐलान किया। उन्होंने जिनाह गार्डन में भी 6 पॉइंट्स एलोकेट किए हैं। इसी तरह कोलंग टाउन में 2 पॉइंट्स होंगे हमारे कि वहाँ से लोगों को हम बाकायदा ट्रांसपोर्ट देंगे अपना इन पार्क तक, वहाँ से वापसी इसी तरह। वहाँ पे इसी तरह जिनाह गार्डन में हमारा एक बड़ा पार्क और एक ग्राउंड बनाने का इरादा है। हॉस्पिटल के वहाँ पे ऑलरेडी हमने प्लॉट जो है वो एलोकेट किया हुआ है। तो उसकी कंस्ट्रक्शन इंशाअल्लाह ताला आते साथ स्टार्ट करवाएँगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़िया आफ्ताब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई नफीस इंसान हैं और मेरी जब भी किसी मीटिंग में या किसी फंक्शन में इनसे मुलाकात हुई है तो हमेशा मैंने इनके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल देखी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं जिनाह गार्डन और कोलंग टाउन सोसाइटी की साबका एमसी के साबका फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब इरफान तारिक साहब। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें टाइम दिया, आप तशरीफ़ लेके आए। और सर मैं क्योंकि यहाँ का रिहायशी हूँ कोलंग टाउन का, और जिनाह गार्डन भी हमारे साथ ही ये सोसाइटी है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। कुछ अर्सा पहले जहाँ पर हम देखते थे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, कुछ रोड्स के भी थे और गार्बेज वगैरह के भी थे, और इसी तरह एंट्रेंस का भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इशू था। आपने ये 3-4 साल में ऐसा क्या जादू किया है कि हर तरफ सफाई भी नज़र आती है, रोड्स भी साफ़ नज़र आते हैं, एंट्रेंस भी बन गई है? तो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जो है ना आपका शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे मुहैया किया, अपने मेंबरान के साथ, अपने जो वोटर हैं हमारे उनके साथ कॉन्टैक्ट करने का। एक आपको पता है आजकल सोशल और इलेक्ट्रिक मीडिया जो है सबसे फ़ास्ट वाया है कि हम उनके साथ अपने लोगों को अप्रोच कर सकें, अपना मैसेज उन तक कन्वे कर सकें। तो जैसे हमने 3 साल पहले इस सोसाइटी का जब चार्ज लिया था, स्पेशली कोलंग टाउन के हवाले से आपने बात की, तो कोलंग टाउन में जो एंट्रेंस का इशू था, मतलब जो बाज़ार के साथ होके आती थी उसकी, तो रेलवे के साथ हमने अंडरपास वो बनाया, फिर यहाँ पे गेट को मुकम्मल किया और प्लस जो है, जो यहाँ पे पानी के इश्यूज़ थे वो रिज़ॉल्व किए। तो सबसे पहला जो हमने स्टेप लिया इस इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए हमने हमारा हेड ऑफ़िस था ब्ली एरिया में, ठीक है? तो चूँकि हमारे जो ज़्यादातर रेज़िडेंट्स थे वो कोलंग टाउन से थे और जिनाह गार्डन से, हमने सबसे पहले यहाँ पे अपना हेड ऑफ़िस ले लिया ताकि लोगों को वहाँ पे ब्ली एरिया जाना ना पड़े अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए। कंप्लेंट सेंटर यहाँ पे बनाया, फिर जिनाह में हमने कंप्लेंट सेंटर बनाया और जिनाह गार्डन फ़ेज़ 2 में हमने अभी रिसेंटली वहाँ पे भी जो है ना एलओपी वगैरह जो सीडी की रिक्वायरमेंट वो पूरी की हैं। तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारे मेंबरान का हम पे ट्रस्ट है कि उन्होंने जो है ना वो हमें ये मैंडेट दिया और हमने उनकी कोशिश की कि उनकी एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करें, उनकी उम्मीदों को पूरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है वो हमें कैम्पेन की इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं हुई, क्योंकि जो है ना वो लोग जो है सेल्फ हमें अप्रोच कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमारी मीटिंग्स करा रहे हैं, कार्नर मीटिंग्स हो रही हैं, हमारे जो है डोर टू डोर लोग हमें खुद कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। हम डिफरेंट जो बिरादरीज़ हैं, जो लोग सेटल हैं डिफरेंट जगहों पे, तो वो खुद ब खुद हमें जो है ना वो हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुज़ार हैं इस पे कि और ये एक रेसिप्रोकेट जो लोग कर रहे हैं अपनी जो हमने जो वर्क किया उसको एप्रिशिएट करते हुए, तो हम ये टू वे ट्रैफ़िक है। हम लोग हमें दोबारा वोट लेके अगर आएँगे, हम हमें इलेक्ट करते हैं मैनेजमेंट कमेटी के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बार फिर कमिटमेंट करते हैं कि हम दोबारा इससे जो मज़ीद इश्यूज़ जो रह गए हैं कोलंग टाउन के, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हमने लगाई हैं, कुछ रहती हैं कुछ गलियों में, कुछ थोड़ी-सी गलियों के रिपेयर और मेंटेनेंस का काम रहता है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आके वो भी एग्ज़ीक्यूट करेंगे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, जी। आप वैसे क्या समझते हैं कि जो स्ट्रीट लाइट्स, वैसे मैंने तो जितना भी देखा है तो हर जहाँ पे स्ट्रीट में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, जी। आप क्या समझते हैं कि कोई मेन ऐसा काम जो अभी मतलब आने वाले वक्तों में होना ज़रूरी है? जी, कोलंग टाउन में तो बेसिकली एक स्ट्रीट लाइट्स हमारा है कि वो हम लगाएँगे, ठीक है, नंबर 1 जो एजेंडा में बात शामिल है। फिर हम यहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर का, एक क्लब का हमारा है कि वो बनाएँगे, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हमारा, ये 3 चीज़ें जो हैं हमारी जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट 3 इयर्स में इंशाअल्लाह ताला हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए जो हमने प्लानिंग करनी है वो कंप्लीट की हुई है, उसके लिए डिज़ाइन और प्लानिंग जो है वो उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही हम आएँगे तो
ریکوزنٹ فنڈس کو الوکیٹ کر کے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. اچھا عرفان صاحب، الیکشن بھی ہونے والے ہیں. پہلے 12 اپریل کو ہونے تھے 2026 کو، لیکن ڈیو ٹو سم آفیشیل ٹورز آف فورن کنٹریز تو وہ تھوڑے سے ڈیلے ہو گئے. لیکن آپ کا جو ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا کمپٹیشن اپنے ساتھ ہی ہے. ایک گروپ تھا یہاں پر محافظ گروپ، اور کچھ دن پہلے انہوں نے بھی آپ کے ساتھ پیچ اپ کر لیا ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ وہ ہم سب سے پہلے تو محافظ گروپ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جو ہے ہمارا جو ہے وہ بلا مشروط حمایت کا اعلان کیا. انہوں نے تو ایک قسم کا یہ بھی ٹوکن آف اپریسیشن ہے ہمارے کام کی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ گروپ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. 3 سالوں میں ہم نے کافی ڈیلیور کیا، تو انہوں نے جو ہے وہ انکنڈیشنلی اپنا پورا گروپ جو ہے وہ بٹھا دیا، اور ہمیں جو ہے نا وہ پھر مطلب جو ہے انتخابات میں انہوں نے حمایت کا اعلان کیا. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، اور یہ ایک جو ٹوکن آف اپریسیشن ہے ہمارے لیے، اور ہمارے جو کام ہے اس کی اپریسیشن ہے. کیونکہ آپ کو بتائیے کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں کوئی سیلری نہیں ہوتی. بیسیکلی یہ لوگوں کی جو سروس ہے ہم اس کے لیے آتے ہیں، لوگوں کو سرو کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ فیڈرل امپلائیز کی سوسائٹی ہے، تو یہاں پہ زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ سیٹل ہیں یہاں پہ. تو ہم ان کو اچھی سے اچھی جو لائف کی لیونگ اسٹینڈرڈس ہیں ان کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایک جو ہے نا وہ اپ ٹو مارک اور اپ ٹو اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے فیسلٹیز مل سکیں. صحیح ہے. اچھا عرفان صاحب، یہاں پر یہ جو سوسائٹیز ہیں آپ کی، جس میں آپ فائنینس سیکٹری بھی رہے ہیں، اس میں کچھ افیکٹیوز بھی ہیں، ان کا کافی ابھی پرابلم ہے، اور وہ آپ نے کافی حد تک اس کو سالو بھی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کتنے جو ہے ابھی افیکٹیوز ہیں جن کو آنے والے وقت میں آپ اکاموڈیٹ کریں گے؟ یہ جو ہے فیز 1 کے 3500 ہیں، اور فیز 2 کے اراؤنڈ جو ہے 2000 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہائی کورٹ میں ایک کیس بھی چل رہا ہے. تو اس میں چونکہ میٹر سب جوڈس ہے ہائی کورٹ میں، تو زیادہ کمنٹ کرتے ہوئے میں تھوڑا سا کیئرفل ہوں گا آپ سے ڈیورنگ انٹرویو نا. لیکن یہ ہے کہ جو ہم نے جو وہاں پہ وائبل سلوشن دیے ہیں، وہاں پہ ان کو فائل ہولڈرز یا فیکٹری کے ان کو 2 ٹرم یوز ہوتی ہیں. بیسیکلی جو فیکٹری ہے یا فائل ہولڈر ہے جس کے پاس فائل تو ہے، پلاٹ نمبر اور اسٹریٹ نمبر تو اس کو الوکیٹ ہوا ہوا ہے، لیکن اس کے پاس اس کا فزیکل پوزیشن نہیں ہے، اس کا قبضہ نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر بنا سکے. تو جب ہم آئے تو ہم نے یہی کوشش کی کہ جو لوگ یہاں پہ سیٹل ہیں ان کو تو چلے وہ گھر میں اپنے رہ میں ان کے پاس ایک چھت ہے، لیکن جو لوگ اس امید پہ جنہوں نے 2005 میں لی، کسی نے 2004 میں لیا، 2010 میں لیا، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہم نے کی کہ ان کو بھی ہم نا اپنا گھر جو ہے نا وہ بنانے کی اپرچونٹی دے سکیں. تو اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے تقریباً جو فیز 2 ہے ہمارا، کیونکہ وہاں پہ ہم نے لینڈ پرچیز کی، اس کو کمپیکٹ کیا، اس کا لے آؤٹ پلان سی ڈی اے سے اپروو کرایا. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کرا کے جو ہے ہمیں اب بھائی پہنچے ہیں کہ اب اس کو کہا ہمارے پاس وہ اس کا وہ بھی آ گیا، ڈیمانڈ نوٹس بھی آ گیا. تو ہم وہاں پہ الیکٹریکل انفراسٹرکچر بچھا کے اور پانی کا لائنز وغیرہ بچھا کے، سیویج کی لائنز آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، اور باقی چیزیں بھی ہیں، مطلب اسٹریٹ لائٹس وغیرہ بھی ہم نے. تو اس کے بعد جو بھی ہائی کورٹ نے ہمیں کنڈیشنلی الاٹمنٹ کا بھی کہہ دیا، لاسٹ جو ہیونگ ہوئی ہے، تو ہم جیسے ہی آئیں گے تو ان کو الاٹ کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ این او سی ہونے کے بعد جو ان کو پوزیشن بھی دینا شروع کر دیں گے. ہوپ فلی کہ یہ پیریڈ جو ہے 2 to 3 months رہے گا. تو ہم جو 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ لوگ جو ہے نا آلموسٹ تقریباً 700 امیجیٹ ہو جائیں گے ود ان 6 months جو ہے نا وہ 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہماری ورکنگ ہے کہ ان کو ہم جو ہے کر لیں گے. پھر آ جائیں گے فیز 1 کے. تو فیز 1 کے 3500 لوگ ہیں، ان کے لیے پھر ہم نے ڈفرینٹ سلوشن جو ہائی کورٹ میں بھی دیے ہوئے ہیں، فلیٹس کی صورت میں یا پے بیک کی صورت میں یا کسی اور الٹرنیٹ پلیس پہ فیز 2 میں، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بھی ہم نے ان کے لیے بھی سلوشنز رکھے ہوئے ہیں فیز 1 کے فیکٹریز کے لیے یا فائل ہولڈرز کے لیے. تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ فیز 1 میں ہی ایڈجسٹ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، باقی جو لوگ رہ جائیں گے تو ان کو ہم ڈفرینٹ جو ہے آپشن ہم دیں گے جو ان کے کنسنٹ کے ساتھ، ان کے ساتھ میوچل. اس کے بعد ہم ایچ ای ایم کروائیں گے، اس میں بھی لوگوں کو اس ایشوز کو ایز پاسبل اس کو ہم جتنا ریڈیوس کر سکتے ہیں ہم نے کچھ حد تک ریڈیوس کی. آگے پھر اس ایشو کو ہم مزید فردر ریڈیوس کریں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آنے والے 3 سالوں میں یہاں پہ جناح گارڈن میں اور کورنگ ٹاؤن میں یا کسی جگہ پہ بھی کوئی افیکٹی یا فائل ہولڈر نہ رہے. سب لوگوں کے پاس اپنا پیس آف لینڈ ہو یا فلیٹ ہو، یا اس کو جو اس کے پیسے ہیں وہ اس کو واپس کیے جائیں کسی ریشو کے حساب سے، کسی فارمولے کے تحت. جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کیا جائے سب کو کسی طرح. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب، ایک ذرا ڈفرینٹ سا کوسچن وہ یہ ہے کہ فیڈرل امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، یہ بیسیکلی جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، یہ اس مطلب یہ پرائیویٹ جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان سے کس طرح ڈفرینٹ ہوتی ہیں اور کیسے کام کرتی ہیں، یا ان کی جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟
یہ دیکھیں جو پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے وہ بیسیکلی وہ پروفٹ بیس کام کرتی ہیں, ٹھیک ہے. جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے وہ نو پروفٹ نو لاس پہ کام کرتی ہے. بیسیکلی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ ہے 1925 کا, اس کے تحت اسٹیبلش ہوتی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ 25 لوگ جو ہیں جو ممبرز ہیں, جیسے اب مل کے کوئی کام کرتے ہیں, کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں, تو وہ 25 لوگ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں رجسٹرار کو کہ جی ہم ایک سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں. لازمی نہیں کہ آپ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ مل کے کوئی بینک بھی کھول سکتے ہیں, آپ جو ہے کوئی ایگریکلچر کا کام بھی کر سکتے ہیں. جیسے انڈیا کی میں مثال دیتا ہوں, انڈیا میں حالا دودھ ہے, ایک پروڈکٹ ہے, ٹھیک ہے. وہ مل کے جو لوگ ہیں ایک حالا دودھ کا انہوں نے برانڈ بنایا, کوآپریٹو کے تحت وہ رجسٹر ہوئے. اس کے بعد ابھی انڈیا میں سب سے ٹاپ موسٹ سیلنگ برانڈ ہے ان کا, وہ بھی ایک کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت اسی ایکٹ کے تحت بنا ہوا ہے جس طرح پاکستان میں. لیکن پاکستان میں پہلے کوآپریٹو بینکس بھی تھے, لیکن اب لمیٹڈ ہو کے صرف ہاؤسنگ سوسائٹیز ان کے پاس رہ گئی ہیں. تو لیکن یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوآپریٹو کا مطلب یہ ہے کہ آپ مل جل کے کوئی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, اس کے باقاعدہ لاز بنے ہوئے ہیں. تو جو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے اور جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی, میں نے مین ڈفرینس بتا دیا کہ یہ نو پروفٹ نو لاس پہ ہم ممبر سے ہی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور انہیں کے اوپر ہی وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں, انہیں کے اوپر انہیں سے لیتے ہیں, انہیں پہ خرچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اب مثال کے طور پہ اگر ایک گلی میں ایک اسٹریٹ میں لوگوں کا سیکورٹی کا ایشو ہے, تو ایک گارڈ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک گارڈ وہاں پہ کام نہیں کر سکتا, تو 2 گارڈ ہوں گے. ہم ممبرس کو جو چارج کریں گے وہ آگے سیکورٹی کمپنی کو یا اسی گارڈس کو سیلری کی مد میں دے دیں گے. یہ نہیں کہ ہم اپنے پاس رکھ کے کوئی پروفٹ کمائیں گے یا کچھ اس طرح کا ہم کام نہیں کرتے. ہم جو ہے لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں, وہ لوگوں پہ ہی خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب, اگر کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی نے کوئی نئی لینڈ پرچیز کرنی ہے, تو وہ پھر پیسہ آپ کیا وہی اپنے جو ممبرز ہوتے ہیں وہی کلیکٹ کرتے ہیں؟ جی, انہیں سے ہم جو ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں انسٹالمنٹ میں, وہ لینڈ ہم پرچیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ڈیولپمنٹ کاسٹ لوگوں پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ ڈیولپمنٹ وہ ایسکیلیشن ہوتی ہے, مزید بڑھتی ہے, لوگوں سے مزید ڈیولپمنٹ چارجز لیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کر کے لوگوں کو پلاٹس ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ابھی الیکشن ہونے والے ہیں تقریباً 26 اپریل کو ایکسپیکٹڈ ہیں, اور انشاءاللہ ہوپ فل کہ وہ ہو جائیں گے. آپ امیدوار برائے فائنینس سیکٹری ہیں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ کہ وہ آئیں نکلیں؟ کیونکہ لوگ ابھی اس وقت یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ آپ کی اپوزیشن تو کوئی ہے نہیں, تو شاید وہ اگر ووٹ نہ بھی کاسٹ کریں تو آپ الیکشن ون کر جائیں گے. لیکن اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ نہیں جی وہ نکلیں, کیونکہ کورم کا بھی کافی ایشو ہوتا ہے. تو وہ اس میں جو ہے نا 15% کورم ہوتا ہے, مطلب ٹوٹل ہمارے تقریباً 13,000 کچھ ممبر ہیں, تو اس میں ایٹ لیسٹ ہمیں 2,000 لوگوں کا وہاں پہ پریزنٹ ہونا ضروری ہے الیکشن کے لیے نا. تو اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر 1 ویک کے بعد دوبارہ وہ الیکشن ہوتے ہیں اناؤنس. لیکن یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ایک یہ ایکسپینسو ایکسائز ہے الیکشن کی, F9 پارک میں رہی بات ہے, آج کل پیٹرول کی پرائسز بھی کافی زیادہ ہائی ہیں, ٹرانسپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے, اور یہ الیکشن کا ویسے بھی سارا پروسیس ہے. تو اس میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ جو جمہوری حق ہے وہ ضرور استعمال کریں. گھر سے نکل کے جو ہے نا ووٹ 3 سال کے بعد آپ کو ایک دفعہ زحمت کرنی ہوتی ہے, باقی 3 سال ہم نہیں آپ لوگوں کے لیے سرو کرنا ہے. تو ایک دفعہ آپ اپنا ووٹ کا حق ادا کریں, ہماری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک دفعہ نکل آئیں اپنے گھر کو. 26 اپریل کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ نارمل ہوئے حالات اور اللہ تعالیٰ پاکستان جو ایک بڑا کام کر رہا ہے دنیا میں, ایک اپنا نام بنا رہا ہے کہ جس میں ایران اور اس کی میڈیشن کرا رہا ہے امریکہ کی اور ایران کی, تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ بھی دعا ہے گورنمنٹ کو, تمام آفیشیلس کو ہم کنگریچولیٹ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی انہوں نے اتنی زیادہ عزت افزائی کی اور بڑھائی دنیا میں پاکستان کی عزت. تو وہ ہم یہ بھی اس کے لیے بھی بیسٹ وشز ہیں پاکستان کے گورنمنٹ آفیشلس کو بھی, اور سارے جو بھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں, فیلڈ مارشل صاحب ہیں, جتنے بھی جو بھی لوگ اس میں انوالو ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے. تو اس کے بعد جو ہمارے الیکشن ہے وہ 26 اپریل کو ہو جائیں, تاکہ یہ بھی یہاں کے لوگ بھی جو ہے نا وہ ان کے جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں وہ ہم زیادہ اچھے طریقے سے رن کر سکیں, ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں, اور جو افیکٹیز کا ایشو ہے اس کو ہم ریزالو کرنے کے لیے اسٹیپس لے سکیں. کیونکہ ابھی پریزنٹلی جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے ان کے پاس, ایز پر لا ایز پر بک جو ہے وہ نہیں کر سکتے, جو میجر ایشوز ہیں سوسائٹی کے ان کو ڈیل نہیں کر سکتے. تو لہٰذا مینجمنٹ کمیٹی جو ہوتی ہے وہ الیکٹڈ ہوتی ہے, اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ الیکشن جتنا جلد ہو جائیں لوگوں کے لیے اور لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ
ہو جائیں ٹائملی تاکہ لوگوں کے ایشوز جو ہیں وہ ریزالو ہو سکے۔ اچھا سر، کافی ڈیٹیل میں آپ نے لوگوں کو بتا دیا، ہمارے ناظرین تک آپ نے اپنا میسیج کو پہنچا دیا۔ لاسٹ میں آپ ہمارے جو ناظرین ہیں، جو ریزیڈنٹس ہیں یہاں کے جناح گارڈن کے، کورنگ ٹاؤن کے، ان کو یہ بھی بتا دیں کہ کوئی پک اینڈ ڈراپ کی بھی سروس ہے، اور اگر ہے تو پوائنٹس کون کون سے ہیں؟ جی، وہ ہم نے جناح گارڈن میں بھی 6 پوائنٹس الوکیٹ کیے ہیں، اسی طرح کورنگ ٹاؤن میں 2 پوائنٹس ہوں گے ہمارے، ٹھیک ہے، کہ وہاں سے لوگوں کو ہم باقاعدہ ٹرانسپورٹ دیں گے اپنا پارک تک، اور وہاں سے واپسی کی بھی اسی طرح، تو وہ ہم باقاعدہ گروپس میں سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ شیئر کر دیں گے، وہاں پہ ان کے کانٹیکٹ نمبرز بھی لوگوں کے، ڈرائیورز کے بھی نمبر، اور سب لوگوں کو، کہ وہ صرف یہ ہوگا کہ وہ جسٹ ایک بار نکل آئے، ان کو باقاعدہ ہمارے جو والنٹیئرز ہیں ہمارے گروپ کے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پک بھی کریں گے، ان کو ڈراپ بھی کریں گے گھر تک۔ تو یہ ریکویسٹ ہے کہ بس ایک دن تھوڑا سا ٹائم نکال لیں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم نکال لیں ہمارے لیے، 3 سالوں میں یہی آپ کا جو ہے نا وہ ہم پہ وہ کنٹریبیوشن ہوگی سوسائٹی کی طرف، تو پھر اس کے بعد ہماری باری ہوگی کہ 3 سال ہم کنٹریبیوٹ کریں۔ جی بالکل۔ اچھا عرفان صاحب، آپ یہ بھی بتائیے، جس طرح آپ نے ایفیکٹیز کے ایشوز کو کافی اچھے انداز میں ایکسپلین کیا اور بتایا کہ جو ایفیکٹیز ابھی رہ گئے آنے والے وقت میں ان کو بھی آپ ایڈجسٹ کریں گے، اس کے علاوہ جو وہاں کے ریزیڈنٹس ہیں جن کے دوسرے کوئی ایشوز ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کا جو مین ایجنڈا ہے کہ ہم نے جناح گارڈن کے جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو یہ جو فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے، تو وہ کیا فیسلٹیز ہیں؟ اچھا، اس میں جو ہماری ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہے جناح گارڈن فیز 1 کے ریزیڈنٹ کے حوالے سے، وہ ہمارا یہ ہے کہ کچھ ایریا وہاں پہ رہتا ہے جہاں کے لوگوں کے پاس اب یا اسکو کی میٹرز نہیں ہے اور پانی کے کنیکشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایریا جہاں پہ پانی کی سپلائی یا اس کا پریشر جو ہے وہ نہیں ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ 3 ٹاپ موسٹ پرائرٹی ہماری ترجیحات ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ اسی طرح جناح گارڈن میں ہمارا ایک بڑا پارک اور ایک گراؤنڈ بنانے کا ارادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہاسپٹل کے وہاں پہ آلریڈی ہم نے پلاٹ جو ہے وہ لوکیٹ کیا ہوا ہے، تو اس کی کنسٹرکشن انشاءاللہ تعالیٰ آتے ساتھ ہی ہم اس کی سٹارٹ کروائیں گے ہاسپٹل کے لیے۔ تو یہ ہمارا جو ہے جناح گارڈن فیز 1 کے ریزیڈنٹس کے لیے یہ ایجنڈا ہے اس کے لیے۔ عرفان طارق صاحب، آپ نے تمام ایشوز کو بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا اور یہاں پر آئے اور ہمارے ساتھ گفتگو کی، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو۔ ویلکم۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔